सुलह हुदैबिया के मौके पर किसरा जो ईरान का सुपर पावर था, वहां से एक शख्स भेजा गया कासिद बना करके, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ताकत जमा कर ली है, कितने इनके पास फौजी हैं, सामान जंग कितना है। क्योंकि ये बड़े बड़े बादशाहों से लड़ने के चैलेंज देते जा रहे हैं, मुल्क का मुल्क फतह करते जा रहे हैं, इनके पास ताकत क्या है वो देखो। उरवा बिन मसूद सक़फ़ी एक शख्स आया सुलह हुदैबिया के मौके पर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस वक्त मक्का वालों ने उम्रा करने के लिए रोक दिया था, नहीं जाने दे रहे थे। 1400 सहाबा थे सिर्फ। ईरान की सुपर पावर, कैसर मुल्क रोम का सुपर पावर, ये लोग कासिद बना करके भेजें, देख कर क्या हो मोहम्मद हमारी सल्तनतों को हिलाने की बात करते हैं, कौन सी ताकत जमा की है। ये शख्स आया, देखा, अब इसकी जुबान से सुनो। उरवा बिन मसूद सक़फ़ी ये कहता है, यह हदीस पाक में भी मौजूद है कि इसने देखा कि यहां पर इन्होंने कौन सी ताकत जमा की। वो बार वापस आकर के रिपोर्टिंग करता है अपने बादशाहों को, कहता है मैंने देखा एक ऐसी फौज मोहम्मद के पास है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब वो बोलते हैं तो ये सारे कान खड़े कर देते हैं, जब वो किसी बात का हुक्म करते हैं तो दौड़ पड़ते हैं, और जब वो वजू के लिए जाते हैं तो मजाल है कि उनकी कुल्ली का एक कतरा भी जमीन पर गिरे, सब अपने हाथों में लेते हैं। सहाबा का ये माहौल देख करके उसने बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक वो कह रहा है, कासिद मैं दूर से देखता रहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू के लिए कुल्ली कर रहे हैं और सहाबा अपने हाथ फैलाए, अपने दामन फैलाए हैं, वो कुल्ली का पानी इनके हाथों में आता, दामन में आता और सब अपने चेहरों पर लगा लेते थे, एक कतरा भी जमीन पर गिरने नहीं देते थे। और वो वापस आकर के किसरा से कहा, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ फौज को भी देखा है, लेकिन ऐसी दीवानगी किसी के यहाँ नहीं देखी। पूछा उन्होंने कि क्या ताकत जमा की है, उन्होंने कहा छोड़ो उनसे लड़ने की बात खत्म करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तुम्हारे हवाले कभी नहीं करेंगे। कहा क्यों नहीं करेंगे? अरे मियाँ वो उनकी कुल्ली का कतरा जमीन पर गिरने नहीं देते, उनके खून का कतरा कहां से गिरने देंगे। वो सहाबा है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुबान पाक से निकले हुए कतरे भी जमीन पर नहीं गिरने देते थे। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी शान में कुरान में आयतें नाजिल फरमाई, और वो निहत्ते होते थे, पैरों में चप्पल नहीं है, हाथों में तलवार नहीं है। गैबी ताकत ऐसी होती कि वो लकड़ी हाथ में ले ले तो वही तलवार बन जाए, घोड़े अगर समंदर में दौड़ाएं तो खुश्क रास्ता बन जाए, अगर वो दरिंदों के पास आए तो वो दरिंदे उनके फरमाबरदार बन जाएं। ये सारी ताकत और कुव्वत खुदा की तरफ से गैब से उन्हें मिली हुई थी, सिर्फ इसलिए कि उनका यही कौल था जिसको इकबाल ने कहा है, आबरूए माज़ नाम मुस्तफ़ा। उनका ये नारा था, हमारी कुल आबरू नाम मुस्तफ़ा से है। वो जीते मरते थे सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की खातिर। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सुलह हुदैबिया का मौका, जंग उहद की बात देख ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिफा में एक सहाबी खड़े हैं, उस वक्त जंग का पांसा पलट गया था, कुफारे मक्का भारी पड़ गए थे, जीती हुई जंग शिकस्त में आ गई थी, बड़े सख्त हालात थे उहद के मैदान में, और मुसलसल तीर हुजूर की तरफ बरसा रहे थे, कुफार निशाना कर रहे थे। एक सहाबी खड़े हैं हुजूर के डिफेंस में, उनके जिस्म पर 80 तीर चुभे हुए थे, लेकिन मजाल है कि वो हटे हुजूर के सामने से। हर तीर जिस्म पर आता रहा, यहां तक कि एक तीर सीधे उनकी आंख में घुस गया और उनकी आंख का पुतला बाहर आ गया, और वो इसी तरह से अपने हथेली में आंख का पुतला लेकर खड़े हैं, लेकिन मजाल है कि वहां से टस से मस हो, इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ किया था, मैं दिफाए रसूल के लिए हूं, नामों से रिसालत के पहरे के लिए हूं। तभी तो अल्लाह ताला ने उनको गैबी कुव्वत अता की थी। उसके बावजूद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर एक जालिम काफिर ने लोहे की टोपी से मार दिया। लोहे की टोपी होती थी जो जंगों में पहनी जाती थी, वो फेंका, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक पर वाकर लगी। उसके 2 दांत थे लोहे के, वो सीधे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसारों से, गाल में से अंदर दाखिल होकर के दांतों में चले गए,
اور وہ لوہے کی خود نکل نہیں رہی تھی، وہ دانت جو تھے وہ نہیں نکل رہی تھی، کاڑیاں جس سے دانت ہل گئے تھے۔ صحابہ کرام بے قرار تھے، جانتے ہیں وہ منظر اگر میں اس کی عکاسی کروں، حدیث کی اوراق پڑھتے پڑھتے میری آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ صحابہ ٹوٹ کر کے میرے آقا کے پاس آئے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں یہ دانت کے یہ کاڑیاں میں نکال دوں گا، یہ کڑیاں میں نکال دوں گا۔ حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، وہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار میں چبھے ہوئے ان کڑیوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ کس حالت میں جانتے ہیں؟ کس حالت میں؟ ان صحابہ میں سے ہر ایک کے جسموں پر بڑے بڑے تیر چبھے ہوئے ہیں، وہ تیروں کے ساتھ حضور کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کسی کو اپنے جسم کا تیر نکالنے کی فکر نہیں، رخسار رسول پر لگی ہوئی کڑیاں نکالنے میں وہ بے قرار ہے۔ اسی اسنا میں ایک صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبر کو پیچھے کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر آپ پیچھے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ یہ جو کڑیاں ہیں یہ نکالنے جائیں گے تو حضور کے 2 دانت تو شہید ہو جائیں گے، حضور کے 2 دانت شہید ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تو نکالنا تو ہوگا ورنہ یہ زہر پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے، اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نکالنے کی اجازت ہے۔ کیسے نکالا جانتے ہیں؟ رخساروں میں چبھی ہوئی کڑیوں کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے لگے، ہاتھ سے نکال سکتے تھے، دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے لگے۔ جب دانتوں سے کھینچا آپ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہوئے، ساتھ ہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے 4 دانت ٹوٹ گئے، ان کے دانت ٹوٹ گئے۔ جب وہ کڑی کھینچ کر کے نکالے ان کے دانت بھی ٹوٹے۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر کے مسکراتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر میں نے آپ کو صرف پیچھے اس لیے ہٹایا کہ ہاتھ سے نکالتے تو ہمارے ہاتھ کو تو کچھ نہیں ہوتا لیکن رسول پاک کے دانت شہید ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے دانتوں سے اس لیے نکالا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر 2 دانت جائیں تو پھر ہمارے منہ میں کسی کے دانت ہونا ہی نہیں چاہیے، ہم سلامت کیسے رہیں۔ جب میرے دانت گر گئے تو مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر یہ یقین ہوا کہ مولا تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا کہ میرے بھی کفارے کے طور پر دانت گئے ہیں۔ وہ صحابہ کی الفت تھی میرے عزیزوں، وہ صحابہ کی الفت تھی، ان کے بارگاہ مصطفیٰ کے جو لگاؤ ہیں، یہ آداب ہیں، یہ آج دہرانے کی ضرورت ہے۔ امت بھول چکی ہے ان معاملات کو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ میزبان رسول ہیں، سب کو معلوم ہے، جب مدینہ حضور تشریف لائے تو اونٹنی حضرت ابو ایوب کے گھر پر رکی۔ فیصلہ یہی ہوا تھا کہ جہاں اونٹنی رکے گی وہاں پر حضور آرام کریں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور کی میزبانی کرنے کا شرف حاصل ہے۔ 2 منزلہ گھر تھا، ایک نیچے ایک اوپر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے تشریف لائے، حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا حضور آپ کو جو پسند ہے وہ آپ قبول فرما لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے کا حصہ پسند کرتا ہوں۔ لوگ ملنے والے آتے جاتے رہیں گے، تقریباً 7 یا 8 مہینے تک میرے آقا کا قیام ان کے گھر پر رہا ہے۔ ملنے والے آتے جاتے رہیں گے، مجھے نیچے رہنے دو۔ نیچے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی زوجہ اوپر گئے، جاتے ہی بے قراری آ گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرما ہیں اور ہم اوپر کیسے سوئیں؟ پوری چھت پر سوتے نہیں تھے، کونے میں دبک کر بیٹھے رہتے تھے، پوری رات بیٹھے ہوتے۔ وہ کہتے کہ یہ ادب کے خلاف ہے، اللہ کا حبیب زمین پر سو رہا ہو اور میں پہلے منزلے پر کیسے سوؤں؟ نہیں سوتے تھے، پوری رات اس طرح سے کونے میں بیٹھے رہتے۔ ایک دن ان کے گھر میں پانی کا مٹکا مٹی کا تھا، ٹوٹ گیا، پانی بہہ گیا چھت پر۔ چھپرے کی چھت ہوتی تھی، جانتے حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں ایک ہی کمبل تھا، ایک ہی لحاف تھا، وہ پورا لحاف انہوں نے پانی میں بھگو دیا، جو کپڑے تھے وہ پھاڑ پھاڑ کر پانی میں بھگو دیا، جمع کر لیا۔ سخت ٹھنڈیوں کی راتیں تھیں، اسی لحاف کو شوہر اور بیوی دونوں اوڑھ کر کے صبح تک بیٹھے رہے، صرف اس لیے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے مصطفیٰ کی ذات پر نہ جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آنے پائے۔
یہ مقام مصطفیٰ صحابہ اکرام سے سیکھو میرے عزیزوں. ان دلالوں سے کیا سیکھو گے جو آج حکومت کے تخت پر بیٹھے ہیں، جن کو نام مصطفیٰ کی کوئی قدر نہیں. اسی لیے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا مدینہ طیبہ میں، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے. اللہ ان کی دعا قبول کرے، ان ظالموں کو جزیرۃ العرب سے دور کرے. آج دل روتا ہے میرے عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر حملے کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ٹڈی دل ہیں، ان کے ہاں کوئی ہمت نہیں. اگر مسلم دنیا صرف اور صرف ایک بار ان سے یہ کہہ دے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہم جان بھی فدا کرتے ہیں. ہم اپنے ہر جمعہ کے خطبے میں یہ کہتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں. ہم تو انہی کی محبت میں جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں، لہٰذا اس نبی کی ذات پر کچھ نہ کہو، ہمیں جو کوسنا ہے کوسو، ہم تو برے ہیں، ہم بد اخلاق ہیں، ہم بد عمل ہیں، ہمیں گالیاں دے دو، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نہ کہا جائے. اے مسلمانوں، اپنے آپ کو بیدار رکھو، جس طرح ممکن ہو سکے ان کی مخالفت میں آواز اٹھاؤ. اگر آج تمہارے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے تو اس پر اپنا احتجاج درج کرو کہ ہم فرانسیسی یہ تمام درندوں کے خلاف ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو چھیڑا ہے جہاں میرے آقا کی محبت بستی ہے، ہماری آنکھوں کو ٹھیس پہنچائی ہے جن کے نام سے ہم ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے. کسی کو اس طرح سے ستانا، ہریسمنٹ کرنا، کہ یہ ظلم نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے. کسی کو بھی ہریسمنٹ کرنا یہ جرم نہیں ہے. اس طرح پورے مسلمانوں، کروڑوں مسلمانوں کو یہ ہریسمنٹ کر رہے ہیں اس بات سے کہ کبھی میرے نبی کے شان میں کارٹون بنانے کی بات، کبھی ان کو معاذ اللہ رب العالمین گندے الفاظ کے ساتھ فلم بنانے کی بات. اس طرح یہ تمام بار بار چیزیں جو آتی ہیں یہ ہمارے ساتھ، یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ہے، ہمارے ساتھ یہ ہریسمنٹ ہے. ہم جو ہے بار بار ان تمام کرب کے ساتھ کیوں زندگی گزار رہے ہیں آج؟ کیا ہمیں دنیا میں اس زمین پر تمام لوگوں کی مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، ہمارا اسلام تو یہ دعوت دیتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. قرآن کہتا ہے تم ان کے خداؤں کو گالی مت دو، ان کے خداؤں کو گالی مت دو، اس لیے کہ وہ پلٹ کر کے تمہارے خداؤں کو بولیں، تمہارے خدا کو بولیں گے. جو اللہ حقیقی ہے اس کو تم وہ گالی دیں گے. ہمیں تو یہ منع کیا گیا ہے. یہ مغرب، یہ ویسٹرن، جہاں سے یہ لوگ اپنے آپ کو پورا سپر پاور کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ کہتے ہیں، ان ظالموں کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ کسی پوری دنیا کے ایک مذہب کی مقدس شخصیت کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ جرم ہے یا نہیں. ان کو اتنی بھی تمیز نہیں. یہ جان بوجھ کر کے کیا جا رہا ہے. آج میں مسلمانوں کو ایک درس دے کر کے جانا چاہوں گا. آخری میرا پیغام سنیں. حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ بغداد پر جب حملہ ہوا تھا تاتاریوں کا، ان ظالموں نے پورے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا. دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا تھا. بہت انہوں نے ظلم و ستم ڈھائے، اور ان کا محبوب مشغلہ کیا تھا؟ شام کو آتے تھے، کسی عیسائی پادری کو بٹھا کر کے حضور کی شان میں نازیبا کلمات بکنے کے لیے اسے کہا جاتا، پیسے دیے جاتے. ایک بار دربار میں علماء کو قید کر کے لائے ہیں، مسلم علماء کو، ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اور دربار میں یہ سارے تاتاری اور بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے. ایک عیسائی پادری کو لایا گیا اور کہا گیا کہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا ہو سکتا ہے گھرا کر کے باتیں کر، ان کے لیے برے برے شعر بول. وہ شروع کرتا ہے. اتفاق ایسا کہ اس بادشاہ کا ایک پالا ہوا کتا تھا جو سونے کی زنجیر سے بندھا ہوا رہتا تھا، سونے کی زنجیر سے اسے باندھتا تھا بادشاہ. جیسے ہی وہ عیسائی پادری گستاخی شروع کیا، وہ کتا بھونکنے لگا. کتا بھونکنے لگا، اس نے بند کر دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر وہی کام شروع کیا، کتا پھر بھونکنے لگا. لوگوں نے اس سے کہا بھی کہ شاید تو جو بول رہا ہے اس کی وجہ سے کتا بھونک رہا ہے. پھر جب اس نے تیسری بار
اسی طرح سے گستاخی کرنا شروع کیا تو کتا زنجیر توڑ کر کے نکل آیا اور اس عیسائی پادری پر ایسا حملہ کیا کہ دم زدن میں اسے چیر کر کے ٹکڑے کر دیا، ختم کر دیا۔ اور اسی وقت سینکڑوں کی تعداد میں وہی تاتاری جو گستاخی رسول کے مرتکب تھے ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کتا تو ہم سے اچھا تھا، وہ کتا تو ہم سے اچھا تھا جو ناموس رسالت پر کوئی ایک جملہ سننا اسے پسند نہیں تھا، کتوں سے گئی گزری زندگی ہم گزارنے پر آ گئے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ خچر جس پر آپ سواری کرتے تھے، یعفور نام تھا، اتنا عقلمند تھا، اتنا عقلمند۔ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گفٹ میں ملا، ہدیے کے طور پر ملا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا تو وہ اپنا سر ہلانے لگا، وہ اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا۔ حضور مسکرائے، صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جانوروں کی بھی بولیاں سنتے تھے، وہ رسول تھے سب کے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس نسل کا گدھا ہوں، میں اس نسل کا خچر ہوں کہ میرے باپ میرے دادا سب وہ خچر تھے کہ جن کے اوپر انبیاء اکرام نے سواری کی تھی، انبیاء نے سواری کی، اور ان کی نسل کا میں آخری خچر ہوں، اور نبیوں میں سب سے آخری آپ، سب سے آخری آپ ہیں۔ اور وہ خاتم النبیین کا عقیدہ رکھنے والا قادیانیوں سے تو بہتر تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ ایک بات یہ بھی عرض کیا کہ آقا میں ایک یہودی کا خریدا ہوا تھا، اس کی ملکیت میں تھا، لیکن وہ حضور سے کہہ رہا ہے خچر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسوں اس یہودی کے گھر میں رہا، ایک مرتبہ بھی میں اپنی پیٹھ پر اس کو سوار ہونے نہیں دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے جب بھی وہ سوار ہونے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا تھا، اس لیے کہ مجھے یہ یقین تھا کہ میری پیٹھ کسی رسول کے لیے رکھی گئی ہے۔ اسی یعفور کو دیکھیں، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو اسی یعفور کو بھیجتے تھے خچر، کہ جاؤ عثمان بن عفان کو بلا لاؤ، جاؤ عمر ابن خطاب کو بلا لاؤ۔ یہ سیدھے اسی صحابی کے گھر جاتا، ان کے دروازے کو اپنے سر سے ٹھوکتا، دروازہ کھلتا، وہ اپنی دم سے اشارہ کرتا، صحابہ سمجھتے کہ رسول کا بلاوا آیا ہے، حضور کا قاصد بن کر کے صحابہ کے گھر جاتا۔ لیکن میرے عزیزو اس کے قلب میں، اس کے دل میں جو عظمت مصطفیٰ تھی وہ یہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز سے ان کو محبت تھی۔ جب میرے آقا کا وصال ہوا، انتقال ہوا، اس دن سے لے کر کے 3 دن تک اس یعفور نے نہ گھاس کا ایک پتا کھایا، نہ کھانا پانی، کچھ بھی نہیں، کسی چیز کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ اگر کوئی چیز کھانے کے لیے اس کے سامنے پیش کر دی جاتی اپنے پیروں سے ہٹا دیتا تھا۔ صحابہ روتے تھے اس عمل کو دیکھ کر کہ بغیر مصطفیٰ کے یہ کھانا پسند نہیں کرتا۔ 3 دن کے بعد جس کنویں سے آخری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا، بیر غرس، جہاں کا پانی یہ روایات میں ہے کہ وہاں جا کر کے دن بھر بیٹھ کر روتا تھا، اور تیسرے دن اسی میں چھلانگ لگا کر کے فوت ہو گیا۔ اس جانور نے یہ درس دیا کہ بغیر مصطفیٰ کے تو یہ جینا بھی بیکار ہے۔ جو نبی کی محبت میں جیا ہو اسے نبی کو چھوڑ کر کے جینے کا کبھی لطف آ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے میں اب اپنی گفتگو بھی اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں سمجھ جاؤ، آبرو معاذ نام مصطفیٰ اس، آبرو معاذ نام مصطفیٰ اس، ہماری آبرو اور ہماری عزت مصطفیٰ کریم کے نام سے ہے۔ درد دل مسلم مقام مصطفیٰ اس، اگر دل درد کرے تو صرف مصطفیٰ کے لیے کرے۔ اسی لیے قرآن نے بھی ہمیں یہی تاکید کی ہے کہ جو رسول دے دیں وہ لے لو، جو رسول منع کر دیں اسے چھوڑ دو۔ افسوس ہے ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے اس بات کی کہ جب قبر میں ہمیں بند کر دیا جائے گا اس نبی کونین کے سامنے ہم اپنا چہرہ کیسے کر پائیں گے؟ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہو کر ہم سے سوال کر لیا گیا کہ میری عزت پر، میری ناموس پر، میری عزت پر حملے ہوتے تھے اور تو گھر میں بیٹھ کر کے روٹیاں سیکتا تھا، تیرے گھر میں اچھے کھانے پکتے تھے، کبھی تو نے غم کا اظہار بھی نہیں کیا،
ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. میں یہاں پر ممبر سے یہ کہوں گا یا رسول اللہ، یا آقائی و مولائی و ملجائی، ہمیں جتنی طاقت اللہ نے دی ہے ہم یہاں سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سرکار ہم غلاموں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں. ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. گندے نکمے کمین، مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود. بے ہنر و بے تمیز یا رسول اللہ، ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ. آج ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے آپ کے دفاع کا، ہم سن کر کے خاموش رہ جاتے ہیں اس لیے کہ طاقت سے بے بس ہے. یا رسول اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں دعائی صرف اس بات کی لگاتے ہیں، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا. تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ، ابھی وہ امی فدا، ہمارے گناہوں پر، ہمارے خطاؤں پر، ہماری تمام غلط کاریوں پر آپ ہمیں سزا کا اعلان نہ فرمائیں. سرکار صرف رحمت کی آس ہے، صرف رحمت کی آس ہے، صرف رحمت کی آس ہے. میرے آقا ہم گنہگاروں پر آپ رحم فرمائے. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے کریم خدا اس مردود اور ملعون پر تو بے شمار لعنت فرما.